शालोम। मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। आज हम सीखने वाले हैं गलील के बारे में, जिस शहर में मसीह यीशु ने मौज़े किए। तो सबसे पहले हिब्रू यानी इब्रानी ज़ुबान में इसका मतलब गलील का क्या मतलब है समझेंगे। उसके बाद हम कलाम में से सीखेंगे, कलाम की गवाही से इसको सीखेंगे जो हमारी ज़ुबान में हमारे पास है। गलील का इब्रानी में पहला शब्द है गिमेल। ये इब्रानी शब्द में तीसरे स्थान पर आता है और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी 3 है और इसकी पिक्टोग्राफी है पाँव का निशान। दूसरा शब्द है लामेद जो 12वें स्थान पर आता है और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 30, जिसकी पिक्टोग्राफी है यानी निशान है लाठी जो एक चरवाहे के हाथ में होती है। फिर तीसरा शब्द है युद्ध जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 10 और इसकी पिक्टोग्राफी यानी निशान है बढ़ाया हुआ हाथ। और चौथा शब्द फिर है लामेद जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 30 और इसको पिक्टोग्राफी में हम देखें तो इसका निशान है चरवाहे के हाथ में लाठी। तो अगर हम शब्दों में अनुवाद करें तो चरवाहा, उस्ताद, लीडर जिसके हाथ में लाठी है, जो हाथ में लाठी लिए हुए चलता है और भेड़ों को इकट्ठा करता है, जिसका मूल शब्द है गलील। गलील का इब्रानी में अगर हम मतलब समझें और उसको लफ्ज़ों में उसका अनुवाद करें तो चरवाहा, उस्ताद, लीडर जो हाथ में लाठी लिए हुए चलता है और भेड़ों को इकट्ठा करता है, जिसका मूल शब्द है गलील। तो फिलिप्पुस अंद्रयास और पतरस के शहर बैतसैदा का बाशिंदा था। फिलिप्पुस ने नतनएल से मिलकर उससे कहा, एल भी इब्रानी शब्द है, एल का मतलब है खुदा, कि जिसका ज़िक्र मूसा ने तुरेत में और नबियों ने किया है वो हमको मिल गया। वो यूसुफ का बेटा यसु नासरी है। नतनएल ने उससे कहा, क्या नासरत से कोई अच्छी चीज़ निकल सकती है? फिलिप्पुस ने कहा, चल कर देख ले। मसीह यस्सु का पहला मौजज़ा पानी को मैदा में बदलना था। फिर तीसरे दिन काना गलील में, और पहला मौजज़ा ही काना गलील में था। फिर तीसरे दिन काना गलील में एक शादी हुई। ये पहला मौजज़ा यस्सु ने काना गलील में दिखाकर अपना जलाल जाहिर किया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूँ। मूल शब्द जिसमें से हम सीख रहे हैं यानी गलीली, यानी अच्छा चरवाहा, यानी आसमानी चरवाहा जो हमें आसमानी चारा खिलाता है और आसमानी वाड़े में खुद दाखिल होता है और हमें भी ले जाता है और बैठाता है। जब उसने सुना कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया तो गलील को रवाना हुआ और नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जा बसा, जो झील के किनारे ज़बालून और नफ्ताली की सरहद पर है, ताकि जो यशायाह नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि ज़बूलून का इलाका और नफ्ताली का इलाका दरिया की राह यरदन पर गैर कौमों की गलील। गलील से मतलब गैर कौमों का अच्छा चरवाहा यानी मसीह यस्सु। गैर कौमों की गलील यानी गलील में गैर कौमें बैठी थी, गैर कौमें रहती थी। गलील में गैर कौमें थी,
اس لیے نام پڑا غیر قوموں کی گلیل۔ جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، یعنی جو غیر قومیں گلیل میں تھی تو اس کا نام رکھا، نام ہے کلام میں غیر قوموں کی گلیل، یعنی غیر قوموں کا اچھا چرواہا یعنی مسیح یسوع۔ جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، اور جو موت کے ملک اور سائے میں بیٹھے تھے ان پر روشنی چمکی۔ اس وقت سے یسوع نے منادی کرنی اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہت نزدیک آ گئی ہے۔ جب 8 دن پورے ہوئے اور اس کے ختنے کا وقت آیا تو اس کا نام یسوع رکھا گیا، جو فرشتے نے اس کے پیٹ میں پڑنے سے پہلے رکھا تھا۔ پھر جب موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کے پاک ہونے کے دن پورے ہو گئے تو وہ اس کو یروشلم، شلیم کا مطلب شانتی کا ستھان، پیس کا ستھان، تو وہ اس کو یروشلم میں لائے تاکہ خداوند کے آگے حاضر کرے، جیسا کہ خداوند کی شریعت میں لکھا ہے کہ ہر ایک پلوٹا خداوند کے لیے مقدس ٹھہرے گا، اور خداوند کی شریعت کے اس قول کے موافق قربانی کرے کہ کمڑیوں کا ایک جوڑا یا کبوتر کے 2 بچے لاؤ۔ اور دیکھو یروشلم میں شمعون نام ایک آدمی تھا، اور وہ آدمی راست باز اور خدا ترس اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، اور روح القدس اس پر تھا، اور اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے مسیح کو دیکھ نہ لے موت کو نہ دیکھے گا۔ وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا، اور جس وقت ماں باپ اس لڑکے یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شریعت کے دستور پر عمل کریں، تو اس نے اسے اپنی گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا کہ اے مالک، اب تو اپنے غلام کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت دیتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے، تاکہ غیر قوموں کو یعنی گلیل، تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے۔ اس وقت یسوع گلیل سے یردن کے کنارے یوحنا کے پاس اس سے بپتسمہ لینے آیا۔ گلیل سے یردن کے کنارے یعنی غیر قوموں میں سے یردن کے کنارے یسوع مسیح بپتسمہ لینے آیا یوحنا کے پاس۔ اور ان دنوں ایسا ہوا کہ یسوع نے گلیل کے ناصرت سے آ کر یردن میں یوحنا سے بپتسمہ لیا۔ پھر ان 2 دنوں کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو کر گلیل کو گیا، کیونکہ یسوع نے خود گواہی دی کہ نبی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا۔ پس جب وہ گلیل میں آیا تو گلیلیوں نے اسے قبول کیا۔ گلیلیوں نے مطلب غیر قوموں نے مسیح یشوع پر ایمان لائے اور مسیح یشوع کو قبول کیا، اس لیے کہ جتنے کام اس نے یروشلم میں عید کے وقت کیے تھے انہوں نے ان کو دیکھا تھا، کیونکہ وہ بھی عید میں گئے تھے، یعنی گلیلی بھی عید میں گئے تھے، یعنی غیر قوم والے بھی عید میں گئے تھے۔ پس وہ پھر کانائے گلیل میں آیا، جہاں اس نے پانی کو میں بنایا تھا، اور بادشاہ کا ایک ملازم تھا جس کا بیٹا کفرناہوم میں بیمار تھا۔ وہ یہ سن کر کہ یسوع یہودیہ سے گلیل میں آ گیا ہے، اس کے پاس گیا اور اس سے درخواست کرنے لگا کہ چل کر میرے بیٹے کو شفا بخش، کیونکہ وہ مرنے کو تھا۔ یسوع نے اس سے کہا، جب تک تم نشان اور عجیب کام نہ دیکھو ہرگز ایمان نہ لاؤ گے۔ بادشاہ کے ملازم نے اس سے کہا، اے خداوند، میرے بچے کے مرنے سے پہلے چل، ابھی ایک بات تو ظاہر ہے۔ یہاں پر لکھا ہے جب تک تم عجیب کام نہ دیکھو ہرگز ایمان نہ لاؤ گے۔ اس کا مطلب ایمان جو لانا ہوتا ہے کام دیکھے بغیر ایمان لانا ہوتا ہے،
بادشاہ کے ملازم نے اس سے کہا اے خداوند میرے بچے کے مرنے سے پہلے چل۔ یسوع نے اس سے کہا جا تیرا بیٹا جیتا ہے۔ اس شخص نے اس بات کا یقین کیا جو یسوع نے اس سے کہی اور چلا گیا۔ وہ راستے ہی میں تھا کہ اس کے نوکر اسے ملے اور کہنے لگے کہ تیرا لڑکا جیتا ہے۔ اس نے ان سے پوچھا کہ اسے کس وقت سے آرام ہونے لگا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کل 7ویں گھنٹے میں اس کی تپ اتر گئی۔ پس باپ جان گیا کہ وہی وقت تھا جب یسوع نے اس سے کہا تھا کہ تیرا بیٹا جیتا ہے، اور وہ خود اور اس کا سارا گھرانہ ایمان لایا۔ یہی دوسرا معجزہ ہے جو یسوع نے یہودیہ سے گلیل میں آ کر دکھایا۔ اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ پھر عید کے آخر دن جو خاص دن ہے یسوع کھڑا ہوا اور پکار کے کہا اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے۔ جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں۔ اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی جسے وہ پانے کو تھے جو اس پر ایمان لائے، کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوئی تھی، اس لیے کہ یسوع اب تک اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا۔ پس بھیڑ میں سے بعض نے یہ باتیں سن کر کہا بے شک یہی وہ نبی ہے، اوروں نے کہا یہ مسیح ہے، اور بعض نے کہا کیوں؟ کیا مسیح گلیل سے آئے گا؟ کیا کتاب مقدس میں یہ نہیں آیا کہ مسیح داؤد کی نسل اور بیت لحم کے گاؤں سے آئے گا جہاں کا داؤد تھا؟ پس لوگوں میں اس کے سبب سے اختلاف ہوا اور ان میں سے بعض شخص اس کو پکڑنا چاہتے تھے مگر کسی نے اس پر ہاتھ نہ ڈالا۔ پس پیادے سردار کاہنوں اور فریسیوں کے پاس آئے اور انہوں نے ان سے کہا تم اسے کیوں نہ لائے؟ پیادوں نے جواب دیا کہ انسان نے کبھی ایسا کلام نہیں کیا۔ فریسیوں نے انہیں جواب دیا کیا تم بھی گمراہ ہو گئے؟ بھلا سرداروں یا فریسیوں میں سے بھی کوئی اس پر ایمان لایا؟ مگر یہ عام لوگ جو شریعت سے واقف نہیں لانتی ہیں، عام لوگ یعنی گلیلی۔ نکیدوموس نے جو پہلے اس کے پاس آیا تھا اور انہی میں سے تھا ان سے کہا کیا ہماری شریعت کسی شخص کو مجرم ٹھہراتی ہے جب تک پہلے اس کی سن کر جان نہ لے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ انہوں نے اس کے جواب میں کہا کیا تو بھی گلیل کا ہے؟ تلاش کر اور دیکھ کہ گلیل میں سے کوئی نبی نہیں اٹھنے کا۔ حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا۔ وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی کلام کے مطابق گلیلیوں نے اسے قبول کیا، لیکن یہودیوں اور فریسیوں نے مسیح یشوع کو قبول نہیں کیا۔ اسی لیے لکھا وہ اپنوں کے گھر آیا، لیکن آیا کدھر سے؟ غیروں میں سے۔ وہ غیروں میں سے اپنوں کے گھر آیا، یعنی یہودیوں اور فریسیوں میں، لیکن اس کے اپنوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ لیکن جتنوں نے قبول کیا یعنی گلیلیوں نے جو غیر قومیں تھیں، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ جتنوں نے اسے قبول کیا ایمان لائے، یعنی گلیلی لوگ۔ اور یسوع نے ان سے کہا تم سب ٹھوکر کھاؤ گے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا
اور بھیڑیں پرگندہ ہو جائیں گی، مگر میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے پہلے گلیل کو جاؤں، یعنی غیر قوموں میں جو مجھ پر ایمان لائے۔ جب عید پینتیکست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلے کی سی پھٹی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور اس میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگی، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے۔ جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں، اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے، دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے؟ یعنی وہاں پر یہودی تھے، مصری تھے، پمفولیا کے لوگ تھے، اور بہت سی قومیں تھیں، اور انہوں نے اپنی زبان میں ان کے لیے وہ غیر قومیں تھی اور ان کے لیے وہ غیر قوم تھی، اور جو گلیلی تھے ان کے وسیلے انہوں نے اپنی زبانوں میں خدا کے کام سنے، یعنی وہ غیر زبانیں بولنے لگے، یعنی جو گلیلی تھے وہ ان کی زبانیں بولنے لگے، جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ خدا ہمارا ہے اور ہم خدا کے ہیں، اور ان کو ان پڑھ اور گنوار سمجھتے تھے۔ جب وہ لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے تو کاہن اور ہیکل کا سردار اور صدوقی ان پر چڑھ آئے، کیونکہ سخت رنجیدہ ہوئے کہ وہ لوگوں کو تعلیم دیتے اور یسوع کی نظیر دے کر مردوں کے جی اٹھنے کی منادی کرتے تھے، اور انہوں نے ان کو پکڑ کے دوسرے دن تک حوالات میں رکھا، کیونکہ شام ہو گئی تھی۔ مگر کلام کے سننے والوں میں سے بہتیرے ایمان لائے، یہاں تک کہ مردوں کی تعداد 5,000 کے قریب ہو گئی۔ دوسرے دن یوں ہوا کہ ان کے سردار اور بزرگ اور فقیہ اور سردار کاہن حنا اور کیفا اور یوحنا اور اسکندر اور جتنے سردار کاہن کے گھرانے کے تھے یروشلم میں جمع ہوئے، اور ان کو بیچ میں کھڑا کر کے پوچھنے لگے کہ تم نے یہ کام کس قدرت اور کس نام سے کیا؟ اس وقت پطرس نے روح القدس سے معمور ہو کر ان سے کہا، اے امت کے سرداروں اور بزرگوں، اگر آج ہم سے اس احسان کی بابت باز پرش کی جاتی ہے جو ایک ناتوان آدمی پر ہوا کہ وہ کیوں کر اچھا ہو گیا، تو تم سب اور اسرائیل کی ساری امت کو معلوم ہو کہ یسوع مسیح ناصری، جس کو تم نے صلیب دی اور خدا نے مردوں میں سے جلایا، اسی کے نام سے یہ شخص تمہارے سامنے تندرست کھڑا ہے۔ یہ وہی پتھر ہے جسے تم معماروں نے حقیر جانا اور وہ کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا، اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں۔ جب انہوں نے پطرس اور یوحنا کی دلیری دیکھی اور معلوم کیا کہ یہ ان پڑھے اور ناواقف آدمی ہیں، یعنی گلیلی، غیر قوم، ان پڑھے اور گنوار آدمی جو کتاب مقدس کی یعنی
पुराने अहद की शास्त्र की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं रखते। उनको कहा अनपढ़ और नावाकिफ आदमी है। तो ताज्जुब किया, फिर उन्हें पहचाना कि ये यस्सु के साथ रहे हैं। बस उन्होंने नफ्ताली के कोहेस्तानी मुल्क में जलील के कादिश को, और ये जलील पुराने अहद नामे में जलील कहा गया है और नए अहद नामे में गलील लिखा है, लेकिन ये शहर का नाम एक ही है, जलील और गलील। बस उन्होंने नफ्ताली के कोहेस्तान मुल्क में जलील के कादिश को और इफ्राइम के कोहेस्तानी मुल्क में सिक्कम को और यहूदा के कोहेस्तानी मुल्क में करियात अरबा को जो हब्रून है अलग किया, और नफ्ताली के कबीले से जलील यानी गलील में कादिश और उसकी नवाही तो खूनी की पनाह के लिए, और हम्मात दोर और उसकी नवाही और करतान और उसकी नवाही, ये 3 शहर दिए। और नफ्ताली के कबीले में से कादिश और उसकी नवाही, यानी जहाँ पर नफ्ताली का कबीला है वहाँ पर कादेश है, और कादेश के निचले स्थान में गलील है, और गलील में और हमून और उसकी नवाही और क्रियाताइम और उसकी नवाली मिली। बाइबल के मुताबिक नफ्ताली ने गलील के पूर्वी हिस्से, गलील सागर के तत्काल पश्चिम में को उन क्षेत्रों में बसाया जिन्हें अब निचली गलील और ऊपरी गलील के नाम से जाना जाता है, जिसकी सीमा पश्चिम में आशेर, उत्तर में दान, दक्षिण में जबालोन और पूरब में जार्डन नदी से लगती है। और मैं तुमको गैर कौमों में परगंदा कर दूंगा, और तुम गैर कौमों के दरमियान परगंदा होकर हलाक हो जाओगे। बल्कि मैं उनकी खातिर उनके बाप दादा के अहद को याद करूंगा, जिनको मैं गैर कौमों की आंखों के सामने मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया, ताकि मैं उनका खुदा ठहरूं। मैं खुदावंद हूं। और देखो, एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहा कि ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। एक बदरू मेरी बेटी को बुरी तरह सताती है। मगर उसने कुछ जवाब उसे ना दिया, और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज़ की कि उसे रुखसत कर दे, क्योंकि हमारे पीछे चलती है। उसने जवाब में कहा कि मैं इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया, बल्कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते ये मनादी करना कि आसमान की बादशाहत नज़दीक आ गई है। मगर उसने आकर उसे सिजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देनी अच्छी नहीं। उसने कहा, हाँ खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज़ से गिरते हैं। इस पर यस्सु ने जवाब में उससे कहा, ऐ औरत, तेरा बड़ा ही ईमान है, जैसा चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। इस वास्ते वो मिरास ईमान से मिलती है ताकि फजल के तौर पर हो, और वो वादा कुल नस्ल के लिए कायम रहे, ना सिर्फ उस नस्ल के लिए जो शरीयत वाली है, बल्कि उसके लिए भी जो इब्राहिम की
مانند ایمان والی ہے، وہی ہم سب کا باپ ہے، اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے، جیسا لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، مگر اس کے فضل کے سبب اس مخلصی کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ چنانچہ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان شریعت کے اعمال کے بغیر ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ کیا خدا صرف یہودیوں ہی کا ہے، غیر قوموں کا نہیں؟ بے شک غیر قوموں کا بھی ہے، کیونکہ ایک ہی خدا ہے جو مختونوں کو بھی ایمان سے اور نامختونوں کو بھی ایمان ہی کے وسیلے سے راست باز ٹھہرائے گا۔ اور یہ اس لیے ہوا کہ اپنے جلال کی دولت رحم کے برتنوں کے ذریعے سے اشکارا کرے جو اس نے جلال کے لیے پہلے سے تیار کیے تھے، یعنی ہمارے ذریعے سے جنہیں اس نے نہ فقط یہودیوں میں سے بلکہ غیر قوموں سے بھی بلایا۔ چنانچہ ہوشے کی کتاب میں بھی خدا یوں فرماتا ہے کہ جو میری منرنت نہ تھی اسے اپنی امت کہوں گا، اور جو پیاری نہ تھی اسے پیاری کہوں گا۔ اور ایسا ہوگا کہ جس جگہ ان سے یہ کہا گیا تھا کہ تم میری امت نہیں ہو، اسی جگہ وہ زندہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ اور رسولوں اور بھائیوں نے جو یہودیہ میں تھے سنا کہ غیر قوموں نے بھی خدا کا کلام قبول کیا۔ جب پطرس یروشلم میں آیا تو مختون اس سے یہ بحث کرنے لگے کہ تو نامختونوں کے پاس گیا اور ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ پطرس نے شروع سے وہ امر ترتیب وار ان سے بیان کیا کہ میں یافا شہر میں دعا مانگ رہا تھا اور بے خودی کی حالات میں ایک رویا دیکھی کہ کوئی چیز بڑی چادر کی طرح چاروں کونوں سے لٹکی ہوئی آسمان سے اتر کر مجھ تک آئی۔ اس پر جب میں نے غور سے نظر کی تو زمین کے چوپائے اور جنگلی جانور اور کیڑے مکوڑے اور ہوا کے پرندے دیکھے، اور یہ آواز بھی سنی کہ اے پطرس اٹھ، ذبح کر اور کھا۔ لیکن میں نے کہا کہ اے خداوند ہرگز نہیں، کیونکہ کبھی کوئی حرام یا ناپاک چیز میرے منہ میں نہیں گئی۔ اس کے جواب میں دوسری بار آسمان سے آواز آئی کہ جن کو خدا نے پاک ٹھہرایا ہے تو انہیں حرام نہ کہے۔ 3 بار ایسا ہی ہوا، پھر وہ ساری چیزیں آسمان کی طرف کھینچ لی گئی، اور دیکھو اسی دم 3 آدمی جو کیسریا سے میرے پاس بھیجے گئے تھے اس گھر کے پاس آ کھڑے ہوئے جس میں ہم تھے۔ روح نے مجھ سے کہا کہ تو بلا امتیاز ان کے ساتھ چلا جا، اور یہ 6 بھائی بھی میرے ساتھ ہو لیے، اور ہم اس شخص کے گھر میں داخل ہوئے۔ اس نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے فرشتے کو اپنے گھر میں کھڑے ہوئے دیکھا جس نے مجھ سے کہا کہ یافا میں آدمی بھیج کر شمعون کو بلوا لے جو پطرس کہلاتا ہے، وہ تجھ سے ایسی باتیں کہے گا جن سے تو اور تیرا سارا گھرانہ نجات پائے گا۔ جب میں کلام کرنے لگا تو روح القدس ان پر اس طرح نازل ہوا جس طرح شروع میں ہم پر نازل ہوا تھا، اور مجھے خداوند کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ پس جب خدا نے ان کو بھی وہی نعمت دی
جو ہم کو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر ملی تھی، تو میں کون تھا کہ خدا کو روک سکتا؟ وہ یہ سن کر چپ رہے اور خدا کی بڑائی کر کے کہا، تو بے شک خدا نے غیر قوموں کو بھی زندگی کے لیے توبہ کی توفیق دی ہے۔ بس ہم کیا کہیں، یہ کہ غیر قوموں نے جو راست بازی کی تلاش نہ کرتی تھی راست بازی حاصل کی، یعنی وہ راست بازی جو ایمان سے ہے، مگر اسرائیل جو راست بازی کی شریعت کی تلاش کرتا تھا اس شریعت تک نہ پہنچا، اس لیے کہ انہوں نے ایمان سے نہیں بلکہ گویا اعمال سے اس کی تلاش کی۔ انہوں نے اس ٹھوکر کھانے کے پتھر سے ٹھوکر کھائی۔ چنانچہ لکھا ہے کہ دیکھو میں سیون میں ٹھیس لگنے کا پتھر اور ٹھوکر کھانے کی چٹان رکھتا ہوں، اور جو اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا۔ میں سچ کہتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، کہ میں اسی غرض سے منادی کرنے والا اور رسول اور غیر قوموں کو ایمان اور سچائی کی باتیں سکھانے والا مقرر ہوا، تاکہ مسیح یشوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے، اور ہم ایمان کے وسیلے سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے، اور غیر قومیں بھی رحم کے سبب خدا کی بڑائی کریں۔ اس واسطے میں غیر قوموں میں تیرا اقرار کروں گا اور تیرے نام کے گیت گاؤں گا۔ چنانچہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ بس جان لو کہ جو ایمان والے ہیں وہی ابراہیم کے فرزند ہیں، اور کتاب مقدس نے پیشتر سے یہ جان کر کہ خدا غیر قوموں کو ایمان سے راست باز ٹھہرائے گا، پہلے ہی سے ابراہیم کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تیرے باعث ساری قومیں برکت پائیں گی۔ پس جو ایمان والے ہیں وہ ایماندار ابراہیم کے ساتھ برکت پاتے ہیں، اور شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں، بلکہ لکھا ہے کہ جس نے ان پر عمل کیا وہ ان کے سبب سے جیتا رہے گا۔ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے، اور ہم ایمان کے وسیلے سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے۔ تو مسیح یشوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ کو سنتے سنتے سمجھ میں آ گیا ہو، روح القدس نے آپ کو سکھایا ہو۔ خداوند یہ چاہتے تھے جو یہودی ہیں، جو شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، وہ بھی غیر قوموں کی طرح ایمان سے روح القدس کو حاصل کرے اور ابراہیم کی برکتیں ان کی زندگیوں میں بھی کام کریں۔ لیکن جو شریعت رکھتے ہیں ان کے لیے مسیح یشوع لعنتی بنا، ٹھیک ہے؟ جو شریعت کے ادھین ہیں، جو شریعت رکھتے ہیں، لیکن جتنے ایمان والے ہیں وہ ابراہام کی سنتان ہیں، ان کی زندگی میں ایمان کے وسیلے ابراہام کی برکتیں کام کرتی ہیں۔ لیکن یشوع مسیح اپنوں کے گھر آیا، وہ اپنوں کے لیے آیا، یعنی یہودیوں اور فریسیوں کے لیے آیا جو شریعت والے ہیں، شریعت رکھتے ہیں، موسیٰ کے 10 حکم رکھتے ہیں، تاکہ ان کو شریعت سے آزاد کرے، اور اس نے اپنے آپ کو قربان بھی کیا۔ لیکن آج بھی اگر ہم شریعت کے ادھین ہیں، آج بھی ہم شریعت کو مانتے ہیں، لیکن خدا باپ چاہتے ہیں کہ ہم ایمان سے راست باز ٹھہریں اور اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے۔ لیکن اگر ہم آج بھی شریعت کے ادھین رہتے ہیں، یعنی یہودیوں اور فریسیوں کی طرح اگر ہم آج بھی موسیٰ کی شریعت کے ادھین ہیں، تو خداوند کی یشوع مسیح کی جو صلیبی موت ہے اس کو ہم آبس کرتے ہیں، اس کو بے فائدہ ٹھہراتے ہیں، کیونکہ وہ اسی لیے تو لعنتی بنا کہ جو شریعت کے ادھین ہیں، جن لوگوں نے ان لوگوں کو جو نہیں جانتے، جن پر ظاہر نہیں شریعت کے ادھین رکھا ہے، ان کے لیے ہی تو مسیح یشوع نے اپنی جان دی، اور ان کے لیے ہی باپ نے مسیح یشوع کو بھیجا
کہ وہ بھی غیر قوموں کی طرح، جس طرح غیر قومیں ایمان لا کر ابراہیم کی سنتان ٹھہرتی ہیں اور ابراہیم کی برکتوں کی وہ وارث ٹھہرتی ہیں، جو شریعت والے ہیں، شریعت رکھتے ہیں، یہودی فریسی، وہ بھی یشوع مسیح پر ایمان لانے کے سبب ابراہیم کی سنتان ٹھہرے۔ مگر آج بھی موسیٰ کی شریعت ویسے ہی کچھ دلوں میں اول ہے، اور جن کے دلوں میں موسیٰ کی شریعت اول ہے وہ لوگ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، جانے انجانے میں خداوند یشوع مسیح کے لہو کی آج بھی بے عزتی کر رہے ہیں، روح القدس کو بے عزت کر رہے ہیں، اور یشوع مسیح کی موت کو انکار رہے ہیں، یشوع مسیح کی موت کو اب بس کر رہے ہیں، یعنی بے فائدہ ٹھہرائے ہیں۔ اگر آپ بھی موسیٰ کی شریعت دل میں رکھتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ہی لعنتی ٹھہرا۔ آپ شریعت کے عمل سے نہیں بلکہ ایمان سے، شریعت کے عمل سے نہیں بلکہ ایمان سے راست باز ٹھہرائے گئے ہیں۔ ایمان کس پر لانا ہے؟ یشوع مسیح پر۔ تو مسیح یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ اسی لیے وہ غیر قوموں میں سے آیا، یعنی گلیل میں سے آیا، ان پڑھ گواروں میں سے آیا، جو شریعت کی نالج نہیں رکھتے تھے، گناہ اور موت کی شریعت کی نالج بالکل نہیں رکھتے تھے۔ وہ اپنوں میں آیا، اپنوں کے گھر آیا، لیکن اس کے اپنوں نے اس کو قبول نہیں کیے۔ وہ اسرائیلیوں کے لیے آیا جن کو شریعت دی گئی تھی، وہ یہودیوں کے لیے آیا جو شریعت کے ادھین تھے، تاکہ ان کو مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑائے۔ لیکن اگر آج بھی اگر آپ موسیٰ کی شریعت کے ادھین ہیں، موسیٰ کی شریعت یعنی 10 حکم اپنے دل میں رکھتے ہیں، تو یشوع مسیح کی موت کو ابس کہتے ہیں اور آج بھی لعنت کے ادھین ہیں۔ تو پلیز یشوع پر ایمان لائیں۔